अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के न्यूज़ ब्लॉग के साथ मैं हूं बाबर अली बिशारत। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन अपडेट आपके सामने रखते हैं। कौमी सूबाई असम्बली के अंदर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की स्पेशल सीट्स के ऊपर जो है वो आज हियरिंग हुई इलेक्शन कमीशन में, उसका आपको अहवाल बताएंगे। और उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई सियासी कशीदगी जो है उसकी भी एक जो लहर है, वो मूवमेंट है, वो भी आपके सामने रखेंगे। एजिटेशन का जो है वो दौरा है, हर तरफ एहतजाज है, एहतजाज की सदाएं बुलंद हो रही हैं। वो भी तफसील आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदालती महाज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से नबर्द आजमा है, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ आपको जो सबसे पहले चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है वो है पाकिस्तान जो है सहाफ़त के हवाले से इंतहाई गैर महफूज मुल्क बनता जा रहा है। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों को सहाफ़त करने के अंदर शदीद तरीन मुश्किलात जो है वो दरपेश है। और उसकी अमली तौर पे मिसाल ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान के जो सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान, उनको बिला वजह एक इंतहाई भोंडे मुकदमे के अंदर जो है वो गुज़श्ता 5 रोज़ से गिरफ्तार करके पाबंद सलासल किया गया है। उनकी आवाज़ को बंद किया गया है, उनकी आवाज़ को दबाया गया है। गुज़श्ता रात जो है वो पाकिस्तान के एक और नामवर सहाफ़ी असद तूर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईए ने उनको गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ एक एफआईआर भी लॉन्च की है। और आज असद तूर को जो है वो वहाँ पे एफआईए के जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश किया है। और एफआईए के मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। और अब असद तूर जो है वो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के उनके हवाले कर दिया गया है। असद तूर ने वहाँ पे बात करते हुए कहा कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो एफआईए को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ और मेरे फ़ोन के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो मेरे सोर्स के हैं और मैं अपने सोर्स को बेनकाब नहीं कर सकता। लिहाजा मैं अपना फ़ोन जो है वो किसी सूरत भी एफआईए के हवाले नहीं करूँगा। ये जो साफ़ी असद तूर उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया साबका पहले 2 दिन पहले जो है उनको नोटिस था एफआईए की जानिब से। और वो था कि आपने चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है उनकी जो सीट है उनको तनकीद का निशाना बनाया, उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है। उनके खिलाफ जो है कुछ ऐसा मवाद आपने जो है अपने व्लॉग्स के अंदर बोला है जिससे उनकी सीट के जो है वो इज़्ज़त के अंदर कमी आई है। और लिहाजा इसके हवाले से इमरान रियाज़ खान और असद तूर को जो है वो नोटिसेस जारी हुए थे। असद इमरान रियाज़ खान को तो उससे पहले एंटी करप्शन के ज़रिए जो है वो गिरफ्तार करवा लिया गया था, उठवा लिया गया था। क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तारी वाला रिवाज खत्म हो गया, अब तो उठवाने वाला रिवाज शुरू हो चुका है। अब तो जिसको चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जहाँ से चाहते हैं वहाँ से उसको उठवा लिया जाता है। उसके बाद उसके बारे में जो भी आपने प्लानिंग करनी हो, कोई एफआईआर देनी हो, कोई और आपने कोई रपट दर्ज करनी हो, कोई भी कार्रवाई करनी हो, वो उसके बाद होती है। यहाँ पे उठवाने का रिवाज अब पाकिस्तान के अंदर चल पड़ा हुआ है। और इसके उस वक़्त जो है असद तूर जो है वो 8 घंटे एफआईए ने उनको अपने एफआईए सेंटर के अंदर बिठाए रखा और उनसे उनके केस के बारे में किसी किस्म की जो है वो पूछ-गिछ नहीं होती रही। अलबत्ता उनको केस के अलावा जो उनसे ये कहा जाता रहा कि भई आप अपनी ज़ुबान को बंद रखें। आप जो है वज़ारों के खिलाफ, ख़ुसूसन चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो किसी किस्म की रिपोर्टिंग ना करें। इमरान रियाज़ खान ने भी जेल के अंदर से उन्होंने ये पैगाम दिया है कि मुझे चाहिए 1000 दफ़ा गिरफ्तार कर लें, लेकिन जो मकसद ये हासिल करना चाहते हैं, यानी कि मेरी ज़ुबान बंदी चाहते हैं, वो मुमकिन नहीं। मैं जब भी बाहर आऊँगा, मैं वही काम करूँगा जो मैं पहले काम करता था। मैं अपने लोगों के लिए, उनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। और यही जो है कहना असद तूर का भी है। आज इमरान रियाज़ खान और असद तूर के गिरफ्तारी की मज़म्मत के लिए और उनकी रिहाई के मुतालबे के साथ आज इस्लामाबाद के अंदर सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने जो है वो एहतजाज किया। और वहाँ पे उन्होंने एहतजाज के दौरान तमाम सहाफ़ियों का यकमुश्त यही मुतालबा था कि इमरान रियाज़ खान और असद तूर को जो है फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सहाफ़ी आज़ादाना तौर पर अपना काम सर अंजाम दे सके। और अगर मुबैना तौर पे जो लिस्ट सहाफ़ियों को बनाई गई है, तो हामिद अमीर ने उससे खिताब करते हुए, उस प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये कहा था कि अगर आपने लिस्ट बनाई और आप इस बात पर बज़िद हैं कि हमने इसके मुताबिक सहाफ़ियों को गिरफ्तार करना है, तो लो जी हम खड़े हुए हैं, सब सहाफ़ी यहाँ पे खड़े हुए हैं जो लिस्ट के अंदर जिनके नाम शामिल है, आएँ और हमें गिरफ्तार कर लें। यहाँ पे बाकायदा नारेबाज़ी भी हुई। जी, पाकिस्तान साहब नाज़रीन, साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सहाफ़त जो है एक बहुत ही मुश्किल पेशा है।
اور جان جوکھوں کا کام ہے۔ یہاں پہ جو صحافی ہیں وہ اپنی جان پہ کھیل کے جو ہے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں، صحافت کرتے ہیں، وہ حقائق، وہ جو چیزیں ہیں وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں جن کے بارے میں عوام کا جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح کی جو مثال ہے وہ گزشتہ روز جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی ملی کہ جب پنجاب اسمبلی کے اندر اسپیکر نے جو صحافیوں کے داخلے کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ کوئی صحافی جو ہے وہ اسمبلی میں جا کے رپورٹنگ نہیں کر سکتا، اور وہی آج مثال جو ہے جب آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سول سیکریٹریٹ کا دورہ کیا تو وہاں پہ جو صحافی رپورٹنگ کر رہے تھے ان کو رپورٹنگ کرنے سے اور ویڈیو شوٹ کرنے سے ان کو منع کر دیا گیا۔ اور یہ جو صورتحال چل نکلی ہے، یہ حکمران طبقہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ ان کے کسی بھی کال و فعل کی جو ہے وہ رپورٹنگ ہو اور عوام ان کے بارے میں جانے کہ یہ لوگ کیا کیا گل کھلا رہے ہیں۔ جی ناظرین، اس سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ میں نے گزشتہ ولاگ میں یہ ذکر کیا تھا کہ ہم مریم نواز کے جو انہوں نے پروگرام اپنے دیا ہے اپنے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد، اس کے بارے میں ہم ضرور ذکر کریں گے۔ مریم نواز نے جو پروگرام دیا اس کے اندر ایک نکتہ یہ شامل تھا کہ جن کے بجلی کو 300 یونٹ تک جو صارف ہے ان کو سولر پینل دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ ان کا ایک پوائنٹ تھا کہ پنجاب میں ہاؤسنگ اسکیم لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور پنجاب میں صفائی سیوریج اور اس کا نظام کو بہتر کرنے کا فیصلہ کیا گیا، ڈپٹی کمشنر کی کارکردگی کا مقابلہ ہوگا۔ جی ناظرین، آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو عمومی طور پہ جو صارفین ہیں ان کے کنزمپشن جو ہے وہ لائف لائن جو کنزمپشن ہے ان کی یعنی کہ 100 یونٹ سے کم کنزمپشن ہوتی ہے، لیکن لیسکو کے خاص طور پہ زیر اہتمام جو علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ صارفین جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہے، ان کو جو ہے ایوریج ڈالی جاتی ہے، ان کے اوور بلنگ کی جاتی ہے، اور اس کے حوالے سے بہت ساری خبریں جو ہے وہ میڈیا کی زینت بھی بن چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اگر فوری طور پہ کوئی اقدامات کرنے ہیں تو جو پنجاب کے علاقے کے اندر اوور بلنگ ہوتی ہے اور جو ایوریج جو ہے وہ غریب لوگوں کو ڈالی جاتی ہے، اور اکثر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ ایک صارف جو اپنا بل لہراتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے 25,000 روپے بل آ گیا جبکہ میری ٹوٹل آمدن 30,000 روپے ہے، اب مجھے بتائیں کہ میں لیسکو کو بل ادا کروں یا اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤں۔ اس طرح کی کوئی ایک مثال نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ خودکشی کے واقعات جو ہے وہ بھی اسی بنیاد پہ ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگ اپنی قیمتی چیزیں بیچ کے جو وہ بل ادا کرتے ہیں۔ لیکن حکمران طبقے کو بہرحال اس سے کیا، اگر نئی وزیر اعلیٰ نے آ کے لوگوں کو سولر دینے کا اور ان کے اوپر قرض چڑھانے کا پروگرام بنایا تو یہ ایک الگ بات ہے، اور اگر وہ واقعہ عوام کی حقیقی طور پہ خدمت کرنا چاہتی ہے تو لوگوں کے بلوں کے اندر جو ناانصافی ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر فوری طور پہ جو ہے وہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں انہوں نے ہاؤسنگ سکیمز لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے اندر جو پنجاب ہے یہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے چھوٹا صوبہ ہے، اور یہاں پر تقریباً پاکستان کا نصف جو ہے وہ یہاں پر آباد ہے، پنجاب کے اندر آباد ہے، 13 کروڑ سے زائد کی آبادی پنجاب کی ہے، لیکن یہاں پہ پنجاب کے اندر جو زرعی زمین ہے وہ تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی تیزی سے کمی کی وجہ جو ہے وہ ہاؤسنگ سکیمز ہی ہے۔ جتنی زیادہ ہاؤسنگ سکیمز بن رہی ہیں آپ دیکھیں کہ یہ زرخیز علاقے کے اوپر ہاؤسنگ سکیمز تیار کی جا رہی ہیں، اور یہاں پہ لوگوں کو مکانات بنائے جا رہے ہیں اور پلاٹس بنائے جا رہے ہیں اور سڑکیں اور یہ ساری چیزیں بنائی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ زرعی زمین کم ہونے کی وجہ سے پنجاب اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ کھانے کی جو اشیاء ہیں ان کی شدید کمی جو واقعہ ہو چکی ہے، اور جس کا جو سامنا گزشتہ 3-4 سال سے عوام کو کرنا پڑ رہا ہے۔ ہر سال جو ہے وہ آٹے کی اور گندم کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے جو عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اپنے جو ہنگامی پروگرام تھا، جو ان کا 100 دن کا پروگرام تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں عوام کو، غریب عوام کو ان کی دہلیز پر راشن جو ہے مہیا کیا جائے گا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس سے پہلے بہت ساری این جی اوز جو ہیں یہ پریکٹس کر چکی ہیں۔ اگر یہ ول ہو کہ آپ نے عوام کی واقعہ تر ان کی خیر خواہی کرنی ہے، ان کے جو ان کے مسائل کو کم کرنا ہے، تو عوام کو ان کی دہلیز کے اوپر راشن پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک جو پریکٹس ہمارے دیکھنے میں آئی ہے کہ ہر طرف عوام کو ایک لمبی لمبی لائنوں کے اندر لگا دیا جاتا ہے، اور ان کا وقت ضائع کیا جاتا ہے، ان کے وسائل ضائع کیے جاتے ہیں، ان کی تذلیل کی جاتی ہے۔ آٹے کی لائنوں کے اندر جو ہے ہر رمضان کے اندر
لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں اور لوگ روزوں کے ساتھ جو ہے وہ لائنوں میں آٹا خریدنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو اشیاء خوردنی ہے اس کے لیے بھی لمبی لائنیں ہیں۔ آپ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے چلے جائیں تب لمبی لائنیں ہیں۔ آپ بے نظیر پروگرام کے جو ہے وہ پیسے نکلوانے چلے جائیں، ان کے سروے کے لیے دیکھیں تو لمبی لائنیں ہیں۔ اور اس طرح جو بھی حکومتی پالیسی آتی ہے وہ عوام کی تزریل کے لیے آتی ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ صاحبہ کے پاس واقعی یہ ول ہے کہ وہ غریب عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہر صورت جو ہے وہ غریب عوام کو ان کے دروازے کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی طرف سے راشن مہیا کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے حکم کیا کہ فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ان کو ایکٹیو کیا جائے اور پورے پاکستان پنجاب کے اندر جو ہے وہ پرائسز کو کنٹرول کیا جائے۔ تو یہ کام تو گورنمنٹ کا بنیادی کام ہے، یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس اس کا مینڈیٹ ہر وقت ہوتا ہے۔ ملک میں جمہوریت ہو یا امریت ہو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ پرائسز کو کنٹرول کرے، اور اس کے لیے پرائس کنٹرولر جو ہیں ان کے اختیارات ہمیشہ سے تفویض کیے جاتے ہیں، لیکن سیاسی مسلطوں کی وجہ سے ان کو ان ایکٹیو کر دیا جاتا ہے اور لوٹ مار کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ کچھ مافیاز ہیں جو گراں فروش مافیاز ہیں، ان کو لوٹ مار کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن اگر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے اس پروگرام کے اندر پرائس کنٹرولنگ کو انہوں نے اپنا ہدف رکھا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ غریب عوام کو، پنجاب کے غریب عوام کو واقعتاً جو ہے یہ جو گراں فروش مافیا یہ ان کو لوٹ کے کھا چکا، ان کی ہڈیوں سے جو ہے وہ ماس بھی اتار چکا ہے، اور اگر پنجاب کے اندر جو ہے وہ گراں فروشی کو کنٹرول کر لیا جائے تو یہ عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب کے اندر جو کوئی بھی بچہ جو ہے اب وسائل کی کمی کی وجہ سے اسکول سے باہر نہیں رہے گا۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، پوری بہت لمبی ڈیٹیل ہے ان کی جو انہوں نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں، لیکن اگر ان تمام ٹارگٹ میں سے ہر ٹارگٹ کے اوپر بات کریں تو وہ اس کے لیے ایک الگ سے ایک ویڈیو یا ایک ولاگ بن سکتا ہے، لیکن میں مختصراً عرض کرتا جا رہا ہوں یہاں پہ جو وزیر اعلیٰ نے یہ اپنا ٹارگٹ رکھا ہے کہ یہاں پہ پنجاب کے اندر کوئی بھی بچہ جو ہے وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اسکولوں سے باہر نہیں رہے گا، تو یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کو یہ اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا تقریباً پنجاب کا تقریباً جو 1 کروڑ بچہ جو ہے وہ آج بھی اسکولوں سے باہر ہے، اور اس کو اسکولوں سے باہر ہونے کی بنیادی وجہ ہے ان کے والدین جو ہیں وہ ان کی تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ پنجاب گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ اس سے پہلے بھی گورنمنٹ نے کوشش کی تو زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو مفت کتابیں دی، آپ نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کیا کیا بچوں کو ایک ایک یونیفارم دے دیا اور ایک ایک جو ہے شوز کا پیر دے دیا، اور وہ بھی ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ دیا، اور ان میں سے بھی اکثریت تقریباً مور دین 70% جو وہ کرپشن کے نظر ہوا وہ حقدار بچوں تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ اب بھی اگر پنجاب حکومت کا یہی ٹارگٹ ہے کہ وہ جو پنجاب کے جو بچوں کو اسکول کھینچ کے لے کے آئے گی تو کیسے لے کے آئے گی؟ دیکھیں وہ بچے جو ہیں وہ اپنے گھر کے روزگار کے وہ ذریعہ بن رہے ہیں، وہ کم از کم اپنے والدین کو وہ 500 سے لے کے 1000 روپے دہاڑی کے جو ان کو روزانہ کا نقد کی صورت میں ان کو پہنچا رہے ہیں۔ کیا پنجاب حکومت ان بچوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے اس طرح کے وسائل پیدا کرے گی کہ وہ بچے کو جو بچے کے ذریعے آمدن اس گھر کو ہوتی ہے یا اس فیملی کو ہوتی ہے تو پنجاب حکومت اس کو کمپنسیٹ کرے اور اس فیملی کو وہ اتنے پیسے یا اتنی رقم یا اتنے وسائل ان کو مہیا کرے تاکہ وہ اپنے بچے کو بالکل فری کر کے جو ہے وہ اسکولوں کے اندر بھیجیں اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ راغب ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا ممکن ہوگا، کیونکہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اپنے ایک پولیٹیکل سٹنٹ تو ضرور کر رہی ہے، لیکن ان کی اٹینشن واقعتاً اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ پنجاب کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، وہ ان کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں یا ان کو باشعور بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان جو پولیٹیشنز ہیں اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کی جو سکسیس ہے وہ اسی بات کے اندر ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ تعلیم یافتہ نہ ہوں بلکہ وہ ان پڑھ ہوں، تاکہ وہ فیصلہ کرنے کے اندر ان کے اندر طاقت نہ ہو، وہ اپنے مسائل کو نہ سمجھ سکیں، اپنے وسائل کو اپنے اسٹرینتھ کو جو وہ میئر نہ کر سکیں اور وہ ہمیشہ ان کی غلامی ہی کرتے رہیں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے اوپر انہوں نے بات کی اور وہی باتیں کی جو آلریڈی فیسلٹیز جو ہے وہ پنجاب کی عوام کو حاصل ہیں، مثلا ایمرجنسی کے اندر فری ادویات ہے، تو پورے پاکستان پنجاب کے اندر جتنے بھی اسپتال ہیں بڑے چھوٹے RH سی BHUs ان کی جتنی بھی ایمرجنسی ہے وہاں پہ مریضوں کو پہلے سے ہی جو ہے وہ فری ادویات مل رہی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یہ کہا کہ ہم صحت کارڈ کو ری ڈیزائن کریں گے۔ اب یہ سمجھنے سے ہم قاصر ہیں کہ یہ ری ڈیزائننگ کیا ہوگی، اس کو ری ڈیزائن کس طرح سے کیا جائے گا۔ یہ ایک محض جو ایک لالی پاپ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کو ری ڈیزائن کیا جائے گا۔ دراصل جو ان کے جو پہلی گورنمنٹ تھی نون لیگ کی، جو تقریباً 16 ماہ چلی، اس نے صحت کارڈ کو پورے بند کر دیا تھا، اور وسائل کی کمی کا بہانہ بنا کے اب مزید آگے جو ہے وہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہی رپورٹ کی جا رہی ہے۔ تو ری ڈیزائن کس طرح سے کریں گے، اس کے کارڈ کا ڈیزائن بدلیں گے، یا اس کے اندر جو نئی کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ فیسلٹیز نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اگر پنجاب حکومت جو ہے مریم نواز کی سربراہی کے اندر صحت کارڈ کو ری ڈیزائن کر رہی ہے، تو وہ ان کو پی ٹی آئی کے دور حکومت سے زیادہ فیسلٹیز جو ہے وہ عوام کو دینا ہوں گی۔ اس سے کم فیسلٹیز کے اوپر عوام کسی صورت نہیں مانے گی، کیونکہ ان کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ کے پی کے کے اندر جو ان کے گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فارم ہونے جا رہی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو صحت کارڈ کو دوبارہ اس کی پہلی حالت میں بحال کریں گے، اور 100% جو لوگوں کو اس کے اوپر علاج معالجہ کی سہولیات مہیا ہوں گی۔ جی ناظرین، یہ بہت ساری لمبی ڈیٹیل ہے، مزید چیزیں بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹائم بائی ٹائم ضرور ڈسکس کرتا رہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آج کے جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سندھ کا جو ہے وہ انتخاب مکمل ہو گیا ہوا ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ مراد علی شاہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ بن چکے ہیں، تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ سندھ بن چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان نے اپنے وکلاء کے ذریعے اور اپنے دیگر جو ان کے ملاقاتی ہیں، جو وزٹرز ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے، اور اس بات کو جو ہے وہ انصار عباسی نے بھی جو ہے وہ اس کے دی نیوز کے اندر انہوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے رؤف حسن نے جو اس بات کا اعلان کیا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے کسی قسم کی صدارتی معافی نہیں چاہیے۔ انہوں نے صدارتی معافی کی آفر کو بالکل انہوں نے قطعی طور پہ اسے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں میرٹس کی بنیاد پر اپنے تمام کیسز کو جو ہے وہ فیس کروں گا، جو سزا یہ دینا چاہتے ہیں مجھے یہ سزا دے سکتے ہیں، میں کسی قسم کی جو صدارتی معافی ہے وہ میں حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے اوپر یہ داغ لگے کہ میں جو ہے وہ کسی جرم میں ملوث تھا اور مجھے صدر پاکستان کی طرف سے معافی دی گئی ہے۔ جی صدر پاکستان کو جو ہے وہ کسی بھی مجرم کو سزا ہونے کے بعد جو ہے وہ معافی دینے کا اختیار حاصل ہے، اور معافی بھی اس طرح سے کہ اس کا جرم ہی باقی نہیں رہتا، اس کی کنوکشن ہی باقی نہیں رہتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے جو بارے میں خط لکھنے کے حوالے سے جو عمران خان سے بات ہوئی، تو انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ مجھے یہاں سے جیل سے کوئی بھی چیز تحریر کر کے باہر بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، مگر آئی ایم ایف کو جو خط لکھا گیا ہے وہ میں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے، وہ میرا ہی طرف سے خط ہے، اور اس خط کے اوپر جو مجھے غدار قرار دیا گیا ہے۔ جب یہ خط جو ہے وہ سامنے آئے گا تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں نے اس خط کے اندر کیا چیز ڈکٹیٹ کروائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھ پہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے حوالے سے وہ لوگ جو ہے وہ مجھے ہدف تنقید بنا رہے ہیں، جنہوں نے فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے جو پاکستان قانون سازی کرنا چاہ رہا تھا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اور جن لوگوں نے اس فیٹف کی قانون سازی کی مخالفت کی تھی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ مجھے آج آئی ایم ایف کو خط لکھنے پہ ہدف تنقید کا بنایا ہوا انہوں لوگوں نے، اور جبکہ اس وقت پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری اقدامات کرنے تھے، قانون سازی کی اشد ضرورت تھی، مگر اس وقت جو اپوزیشن تھی جو آج کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے مجھے اس وقت بالکل میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ جی ناظرین، تفصیلات اب بہت ساری ہیں، بہت ساری خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔